बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एक्सपर्ट्स में मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। नाज़रीन, आज जिस अहम बड़े मौजू पर आज सबसे पहले हम बात करेंगे वो जड़ांवाला वाक़या है। इस वाक़े पर सभी रंजीदा हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर समेत निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और उलमाए कराम ने वाक़े की सख्त मज़म्मत की है और ज़िम्मेदारान को कैफ़े किरदार तक पहुँचाने का भी उन्होंने कहा है। जबकि जड़ांवाला में जलाओ घेराव के वाक़े की इब्तिदाई रिपोर्ट भी आ गई है। स्पेशल ब्रांच की ये रिपोर्ट जिसके मुताबिक मुश्तल मुजाहिरीन ने 16 गिरजा घर हैं और 86 मकानात जिनको आग लगाई। सुबह 8:15 पर 70 से 80 अफराद ने इस एहतजाज का आगाज़ किया और कारोबारी मराकज़ बंद कराए। शहर और कई देहात की जो मसाजिद हैं उनमें बाकायदा ऐलानात हुए, जिसके बाद लोग जड़ांवाला पहुंचे। क्रिश्चियन कॉलोनी में 11 बजे मुजाहिरीन ने तोड़ फोड़ की, चर्च और घरों को आग लगा दी। असिस्टेंट कमिश्नर के घर को भी आग लगाई और मुजाहिरीन ने ईसा नगरी में 15 घरों और 3 गिरजा घर हैं जिनको आग लगाई, जबकि पुलिस ने मुजाहिरीन पर लाठीचार्ज और आंसू गैस की शेलिंग भी की। नाज़रीन, पुलिस के मुताबिक जड़ांवाला में तौहीन मजहब के मुबैना वाक़े में मुश्तल अफराद ने गुज़श्ता रोज़ गिरजा घरों, मसीह बरादरी के दर्जनों मकानात, गाड़ियाँ और मालो असबाब जला दिए थे। वीडियो की मदद से ऐलानात करके लोगों को इश्तियाल दिलाने वाले मुलजिम समेत तकरीबन 150 अफराद जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस तमाम तर मामले पर हम बात करेंगे। पहला बड़ा सवाल होगा एक्सपर्ट्स के लिए। पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। आज प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं आमिर ज़िया साहब हैं, हाफिज ताहिर महमूद अशरफी साहब होंगे, इम्तियाज़ गुल साहब, जावेद इकबाल साहब भी आज के हमारे पैनल का हिस्सा हैं, रमीज़ खान हमारे पैनल का हिस्सा है। मैं आप सबको खुशामदीद कहूँगी। इम्तियाज़ गुल साहब, मैं आपसे आगाज़ कर रही हूँ। चूंकि जिस तरह का एक अफसोसनाक ये वाक़या जड़ांवाला, 16 गिरजा घर और 86 मकानात जिनको आग लगाई गई। इब्तिदाई रिपोर्ट जिस तरह मैंने आपके सामने रखी वो भी अब सामने आ गई। बुनियादी सवाल इम्तियाज़ गुल साहब, क्या आप समझते हैं कि जड़ांवाला के शरपसंद अनासिर को कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जा सकेगा? देखिए, इससे पहले कौन से इस किस्म के किरदार जिन्होंने कानून अपने हाथ में लिया, कानून की खिलाफ वर्जी की, कैफ़े किरदार तक पहुँचाए गए हैं। पाकिस्तान में हमारा अलमिया ये है कि जस्टिस तसद्दुक जिलानी साहब ने जो इन्वेस्टिगेशन की थी और अपना उन्हीं की मैयत में सरबराही में कमीशन था 10 साल पहले 2014 में उन्होंने अपना कमीशन की जो फाइंडिंग्स थी वो सामने लेके आए। तो उसके तहत उन्होंने मुतालबा किया था, अमलन मुतालबा किया था हुकूमत पाकिस्तान से कि पाकिस्तान में रहने वाली तमाम मजहबी अक़लियतों के गिरजाघरों, मंदिरों, कलीसाओं और जो गुरुद्वारे हैं उनकी हिफाजत के लिए खुसूसी इक़दामात किए जाएं। हर सूरत में आर्टिकल 19, 20, 21 आइन का जो है उस पर अमल दरामद किया जाए। लेकिन वो नहीं हो सका। उस पर आज भी हम मातम कुना हैं। अभी हुकूमत जो सुप्रीम कोर्ट ने एक 1 मैन कमीशन बनाया हुआ था डॉक्टर शुएब सडल की सरबराही में, उसका ताल्लुक भी माइनॉरिटीज़ के साथ है, मजहबी अक़लियतों के साथ। उनके सिफारिशात पे भी कोई अमल नहीं हुआ। तो रिपीटेडली आप देखिए कि सिर्फ इस साल पहले 5 महीने के दौरान तौहीन अदालत, तौहीन रसालत के नाम पे 57 मुकदमे दर्ज करवाए गए मुख्तलिफ लोगों की तरफ से। ज़्यादातर का ताल्लुक पंजाब से है। तो उसका जो क्रक्स है हमारी इस गुफ्तगू का कि पाकिस्तान में कानून को हाथ में लेने वाले को सजा नहीं मिलती, जिसको कहते हैं सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट। यानी आप हर शोबे में देख लें, चाहे सियासत में देख लें, चाहे समाजी लेवल पे देख लें, कि जिस शख्स ने कानून हाथ में लिया उसको सजा नहीं मिली। तो बुनियादी तौर पे जो हमारा फ्रेमवर्क है रूल ऑफ लॉ का, वो उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से सिर्फ इस साल जैसे मैंने बताया 5 महीने में 57 वाक़यात हुए। अभी पता नहीं बाकी 7 महीने में और कितने वाक़यात होंगे। बयानात हम सुनते रहेंगे वज़रा की तरफ से, वज़ीर आज़म की तरफ से, बयानात से कुछ नहीं होता। ठीक है जी। हाफिज ताहिर साहब, जिस तरह इम्तियाज़ गुल साहब कह रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में यही होता आ रहा है। बयानात तो बड़े ज़ोरदार, गरजदार होते हैं और हमें लगता है कि वाकई अब इस वाक़े पर कुछ हो जाएगा और इस वाक़े को मिसाल बनाया जाएगा ताकि दोबारा इस तरह का कोई वाक़या ना हो, लेकिन होता ऐसा नहीं है। आप देख रहे हैं अब जिस तरह के आर्मी चीफ ने भी बात की, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ भी मज़ाहिब और नस्लों का ये मुल्क है और उसकी प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि इस वाक़े को, ये जो शरपसंद अनासिर हैं, उनको वाक़तन कैफ़े किरदार तक पहुंचाया जाएगा? हाफिज ताहिर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। ख्वाहिश तो है लेकिन मुझे लगता नहीं है आपकी पुलिस जो है मुजरिमों को गिरफ्तार कर लेगी, बड़ा अच्छा केस भी बना लेगी। आपकी अदलिया जो है उससे कौन फैसले कराएगा?
اس کا فیصلہ میں ایک آپ کو بتاؤں، جوزف کالونی کا، جس میں پوری کالونی جلی تھی، اور پوری کالونی جلانے والوں کو تو عدالت نے کہا گھر جائیے، اور وہ جو مسیحی بچہ تھا جس کے ساتھ جھگڑا ہوا تھا وہ 7 سال بعد بری کیا ہماری عدالت، یعنی 7 سال اس کی بے گناہی جیل میں رہی، اور جو مجرم تھے انہیں ہم نے بری کر دیا۔ اسی طرح باقی واقعات ہیں۔ ہم نظام انصاف سے بہت زیادہ رنجیدہ ہیں۔ 9 مئی لے لیں آپ، اختلاف اتفاق اپنی جگہ، مجرم سامنے ہے، آپ کا نظام انصاف کیا کر رہا ہے؟ بھئی جو بے گناہ ہے اسے چھوڑو، جو گناہگار ہے اسے سزا دو۔ اگر تو اس کو ٹیسٹ، اور یہ اتنا بڑا واقعہ ہے کہ پوری دنیا، امتیاز گل صاحب آپ کو اگر ہماری رہنمائی کریں اگلے سیشن میں، کہ پوری دنیا اس وقت فوکس کیے ہوئے ہے جڑا والے پر۔ میری کل رات پوپ صاحب کے آفس میں بات ہوئی، بشپ آف کینٹبری، شیخ الازہر، پوری دنیا کہتی ہے آپ کے ملک میں 19 چرچ جل گئے ہیں۔ ہم کہتے تھے 150 چرچ جلا ہے سال میں ہندوستان میں، آپ نے 2 دن میں 19 چرچ جلا۔ یہ سوال کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے، اس کا جواب ایک ہی بنتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ عدالت لگائیے آپ اسی چرچ کے اندر، سپیڈی ٹرائل کیجئے، سزا دیجئے اور عمل کروائیے اس سزا پر، تب تو ممکن ہے کوئی آپ کو سنجیدہ سمجھے، وگرنہ یہ ہم بھی 2-4 دن بولیں گے، اس کے بعد ہم بھی بھول جائیں گے، ایک نیا واقعہ ہو جائے گا۔ ہمارے ملک میں تو روز ایک نئی چیز آتی ہے۔ ایسے پنجاب پولیس نے مجرم اگر پکڑ لیے ہیں، محسن نقوی صاحب اس کی خوشخبری سنا رہے ہیں کہ اصل مجرم بھی پکڑ لیے ہیں، تو اب عدلیہ کا کام ہے۔ چیف جسٹس صاحب آج 3 دن گزر گئے ہیں، سب سے بڑا سو موٹو اس پہ ہونا چاہیے، سب سے بڑا۔ یہ ملک کے وقار کا مسئلہ ہے، یہ اسلام اور مسلمانوں کے اوپر لگنے والے داغ کا مسئلہ ہے۔ کس چیز سے آپ گھبراتے ہیں؟ ہم دنیا میں کیس لڑ رہے ہیں کہ جی قرآن کریم نہ جلاؤ، اور یہاں پر تورات انجیل زبور جلائی جاتی ہے، یہاں پر صلیب توڑ کے پھینک دی جاتی ہے، یہاں پر چھوٹے چھوٹے معصوم بچے کس کے ڈر سے کہ جو لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگا رہے ہیں، وہ جا کے کھیتوں میں رات کو پناہ لیتے ہیں۔ تو اس لیے اگر تو ہم سنجیدہ ہیں کہ کوئی ہمیں سنجیدگی کے ساتھ لے، تو پھر آپ کو اس کیس کو آخری اور ٹیسٹ کیس بنانا ہوگا۔ 1 منٹ مجھے دے دیں، ابھی جو امتیاز گل صاحب نے بات کہی نا، ہم نے متحدہ علماء بورڈ پنجاب کے تحت گزشتہ 3 سالوں میں کوئی معاملہ ہوتا تھا ہم وہاں پہنچتے تھے فائر بریگیڈ کی طرح، جس طرح فائر بریگیڈ آگ پہ پہنچتی ہے۔ ہمارے علماء، مسیحی لیڈرشپ، ہندو لیڈرشپ معاملات کو حل کرتے تھے۔ جی ہمارے چہرہ کسی کو اچھا نہیں لگا، ایک مطالبہ ہوا کہ سیاسی لوگوں کو بھی رگڑا دے دیں اس کے تحت، توہین مذہب کے تحت، اس کا انکار کیا، اس بورڈ کا بیڑا غرق کر دیا پچھلی حکومت نے۔ میری ذات کی بات نہیں ہے، آج وہ آپ کو کہیں نظر نہیں آتا، اس لیے کہ حوصلے ٹوٹ گئے۔ یہ تو رضاکارانہ سارا کام کر رہے تھے لوگ، کوئی تنخواہیں تھوڑا لے رہے تھے۔ صحیح حافظ، خدا کا واسطہ ہے کچھ چیزیں ایسی رہنے دے جس میں آپ سیاست نہ کریں، بالکل صحیح بات ہے، جو ملک کے لیے کام ہو۔ ہمارے پاس اسلامی نظریاتی کونسل ہے، اس کے پاس فنڈ ہی نہیں ہے، وہ کیا کر لے گی؟ لیکن بس آپ کو جو آپ کے بین جی حافظ صاحب، جی آپ کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ جی نہیں آپ جو آپ کے ادارے ہیں مذہبی ہم آہنگی سے متعلق، مذہبی رواداری سے متعلق، جو آپ کے ملک میں علماء ہیں، جو آپ کے ریاست کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، جو دین کی درست سمت پہ تشریح کر سکتے ہیں، ان کو آپ کمزور کرتے ہیں، جو گن پکڑے ہوئے ہیں اسے آپ طاقتور کرتے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہی کچھ ہوگا۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور ہمارے سسٹم کے اندر یہ خامیاں ہیں نا حافظ صاحب، یہی ہمارے سسٹم کے اندر خامیاں ہیں۔ جو چیز ملک کے لیے، اسٹیٹ کے لیے فائدے مند ہوتی ہے، ہم اس کو کنٹینیو نہیں کرتے ہیں، اور بہت ساری ایسی قباحتیں سیاسی طور پر، خاص طور پر یہ قباحتیں ہیں جو اس کے آڑے آتی ہیں۔ عامر ضیاء صاحب، ہم بار بار ایک ہی بات کرتے ہیں کہ ہمارا قانون ایسے لوگوں کو پروٹیکٹ کیوں کرتا ہے؟ جس طرح امتیاز گل صاحب نے بھی بات کی کہ قانون کو ہاتھ میں جو لیتے ہیں ان کو ہم سزا نہیں دیتے ہیں، تو عامر ضیاء صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو آخری اور ٹیسٹ کیس بنا سکیں گے؟ دیکھیں، یہ تو بہت بڑا سوال ہے، اور ماضی میں جب بھی ایسا ہوا ہم نے دیکھا کہ ریاست جو ہے وہ ناکام رہی۔ ہم وہ مثال نہیں بنا سکے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے قانون اپنے ہاتھ میں لیا۔
اس پورے واقعے کے بڑے افسوسناک واقعے کے 2-3 پہلو ہیں. دیکھیے پہلا پہلو تو یہ کہ جو ہمارے لوگ، جس کو میں نادان مسلمان بھی نہیں کہوں گا، یہ اسلام سے محبت اور پاکستان سے محبت کے نام پہ در حقیقت دشمنی کر رہے ہیں، اسلام کے ساتھ بھی اور پاکستان کے ساتھ بھی. کیونکہ ہمارا پورا جو کیس ہے، جیسے کہ ابھی اشرفی صاحب فرما رہے تھے، امتیاز گل، کہ پاکستان جو ہے اگر آپ دیکھیں کہ ہماری اسٹیٹ کی پالیسی نہیں ہے ریپریشن کی، ٹھیک ہے نا، ہمارے یہاں کوئی مودی سرکار نہیں ہے کہ حکومت کی جو پالیسی ہو وہ ہمارے مذہب کی پالیسی نہیں ہے یہ. میں جی وہ تو خیر ظاہر ہے، اس کو تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اصل بات یہ تھی کہ نہ ریاست کی ہے نہ حکومت کی ہے. تو پھر کیا وجہ ہے کہ، اور جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے کانسٹیٹیوشن بھی کہتا ہے کہ جی ہماری جو اقلیتیں ہیں وہ بالکل برابر کی شہری ہیں، ان کو رہنا چاہیے. اس میں ہمارے جو پاکستانیوں کا اوور ویلمنگ تعداد اس بات کو مانتی تسلیم کرتی ہے. لیکن اقلیتی منظم گروہ جو ہیں وہ قانون اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور وہ پورے ملک کے بدنامی کا موجب بنتے ہیں. وہ تو ایک بات ہوئی، اسلام کو بدنامی کا موجب بنتی ہے، دوسری بات ہوئی. پھر جو ہم لوگ ہر وقت کہتے رہتے ہیں جی کشمیر میں مظالم ہو رہے ہیں، ہم بھارت کو آئینہ دکھاتے کہ وہاں پر اقلیتیں محفوظ نہیں ہیں، مسلمان ہوں، وہاں پہ کرسچن ہوں، وہاں پر ڈیلٹس ہوں، دیگر جو مذاہب سے تعلق رکھنے والے ہیں، نہ ان کی جان و مال محفوظ ہے، نہ درسگاہیں محفوظ ہیں، نہ ان کی عبادت خانے محفوظ ہیں، نہ عزت و آبرو محفوظ ہے. آپ پورے کیس کو تباہ و برباد کر دیتے. اور بات یہ کہ اس چیز کی واقعی میں بالکل انڈوز کروں گا کہ قانون کی حاکمیت اور ان کی جو ایک احتساب ہے، ان کی جو اکاؤنٹیبلٹی ہے اور انصاف کی بات، ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے، ان کو مثال بنایا جائے. ریاست اسی طرح اپنے آپ کو موبلائز کرے جیسے 9 مئی کے واقعات پہ کیا تھا. دیکھیں گرجا گھر کے اوپر حملہ، کسی بھی مائنورٹی کے اوپر حملہ، کسی بھی، بطور مسلمان ہمارا فرض ہے کیونکہ ہم اکثریت میں یہاں پر، تو ہمارے اوپر تو زیادہ ذمہ داری کہ ان کی حفاظت کریں اور وہ اپنے آپ کو نہ صرف پاکستانی بلکہ ہم سے بہتر بڑھ کے پاکستانی سمجھے. اور وہ ظاہر ہے کہ ہمارا اپنی جو ایک رویہ ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اکثریت کے یہی رویہ ہے. اور یہ جو ہمارے یہاں بعض جاہلانہ سوچ آئی ہوئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں بعض جگہ پہ تو ایک کہتے ہیں اپنی دشمنیوں کو سیٹل کرنے کے لیے اس طرح کی آگ لگاتے ہیں. تو پروف کریں اس پورے واقعے کو. اور دیکھیں کرسچن کمیونٹی کا اور دیگر کمیونٹیز، پارسی ہو گئی، ہندو کمیونٹی ہو گئی، کسی کا بھی آپ نام لیں، انہوں نے پاکستان کی کرسچنز کا خصوصاً آپ دیکھیں ایجوکیشن سیکٹر میں، ہیلتھ سیکٹر میں ان کے بڑے احسانات ہیں پاکستان کے اوپر، ٹھیک ہے نا. انہوں نے جتنا بڑھ کر کام کیا تو ہمیں سوچنا چاہیے، 100 مرتبہ مذمت کرنی چاہیے. اور اصل بات ہے اکاؤنٹیبلٹی، وہ مطلب ہے کہ چاہے ہم الٹا لٹک کے کریں، ان کو مثال بنانا چاہیے. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں جاوید اقبال صاحب. ہمارا دین، ہمارا آئین پاکستان، ہم بطور اسٹیٹ پاکستان پروٹیکٹ کرتے ہیں اقلیتوں کو، لیکن انفارچونیٹلی کچھ شرپسند عناصر جو ظاہر ہے یہ ایک جس طرح پوری دنیا میں اب یہ بات ہو رہی ہے، تو یہ جو میسج ہے یہ اچھا نہیں جاتا. تو جاوید اقبال صاحب ایسے کون سے رویے ہیں ہمارے معاشرے کے جو اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری اسٹیٹ کی کمزوری ہے کہ ہم ایک واقعے کا صحیح سے ایکشن نہیں لیتے ہیں تو دوبارہ ایسے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں؟ تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو سرٹن سچویشن ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس انسیڈنٹ کو، آپ کو لگتا ہے کہ شرپسند عناصر کو واقعی سزا دی جائے گی؟ بالکل دعا آپ درست کہہ رہی ہیں کہ جب تک ہم نے اس قسم کے واقعات کے حوالے سے ایک مثال نہیں قائم کی سزا کے اعتبار سے، سزا کے حوالے سے، تو اس وقت تک آپ کے سامنے یہ مثال یا یہ جو واقعہ ہے، یہ جو سانحہ ہے، یہ عبرت بن سکتا ہے. یعنی پوری دنیا میں یہ بات درست کہی کہ پوری دنیا میں اس واقعے کو لے کے، جیسے علامہ صاحب نے فرمایا، پاکستان کو ڈیفیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایک تو ہمارے ہاں عدم برداشت کا رویہ ہے، وہ بھی بہت زیادہ ہے. دوسرا، اس طرح کے جو چھوٹے موٹے واقعات اس سے پہلے ہوتے رہے ہیں، اگر اس میں ہم سزائیں دے کے اور جو متاثرین ہیں ان کو انصاف دلا دیتے تو میرے خیال میں اس طرح کے واقعات نہیں ہوتے. تو اس میں ظاہر ہے کہ ریاست کا جو کردار ہے یہ بہت زیادہ ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہماری عدلیہ کا جو کردار ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے. اور اس واقعے کو بھی، جیسے عامر ضیاء صاحب سے میں بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ جیسے 9 مئی کے واقعات ہوئے، ان واقعات کو لے کے جس تیزی کے ساتھ جو قانون پر عمل درآمد کیا گیا، بالکل اس واقعے کو بھی اسی طرح سے ہی ٹریٹ کرنا چاہیے، اور جو بھی اس میں ملوث ہو اس کو میرے خیال میں کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے. کیونکہ اسلام نے بھی ہمیں برداشت کا، ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا جو ہے وہ درس دیا ہے. وہ نہ صرف ظاہر ہے اپنے مسلمانوں کے ساتھ بلکہ جو اقلیت ہیں ان کے ساتھ بھی. اور بدقسمتی
ہماری یہ ہے کہ اب سے چند روز پہلے 11 اگست کو ہم نے اقلیتوں کا قومی دن منایا، اور 11 اگست 1947 کی جو قائد اعظم محمد علی جناح کی تقریر تھی اس کا ذکر ہم نے بار بار کیا کہ آپ کا تعلق جس بھی مذہب سے ہے، جس بھی عقیدے سے ہے، آپ اپنے مندر میں، آپ اپنے چرچز میں، آپ اپنے گرجا گھروں میں عبادت کے لیے آپ جائیں، سرکار کا اسٹیٹ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا، اور اس کے چند دنوں کے اندر اس قسم کے واقعات کا ہو جانا میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑی بدقسمتی ہے۔ جب تک ان لوگوں کو کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جائے گا، یہ ہم سب کے لیے جو ہے وہ ایک ایگزامپل سیٹ نہیں ہوگی، لہٰذا اس میں سب کا کردار ہے، علماء کا بھی کردار ہے، جیسے علامہ صاحب نے فرمایا، علماء کونسل نے جس طرح سے ان کے بڑوں کے ساتھ ملاقاتیں کی، ان کو تسلی دی، جو نقصان ہوا ہے فوری طور پر اس نقصان کا ازالہ کیا جائے، اور جو بھی اس میں ملوث ہے بلا شک و شبے کے اس کے خلاف میرے خیال میں قانونی کارروائی کی جائے، تاکہ جو متاثر ہوئے ہیں ان کو انصاف بھی مل سکے، اور جن کی دل آزاری ہوئی ہے میرے خیال میں یہ قابل مذمت واقعہ ہے۔ ہم پوری دنیا میں جس طرح قرآن پاک کی حرمت کے لیے ہم آواز اٹھاتے ہیں، اور جس طرح سے کچھ عرصہ پہلے جو قرآن کی بے حرمتی کی گئی، یہ بھی قابل مذمت واقعہ تھا، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، اور جس طرح سے یہ واقعات ہوئے میرے خیال میں یہ بھی قابل مذمت واقعہ۔ بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں، قابل مذمت یہ واقعات ہیں، اور آپ نے یہ بھی بات بالکل ٹھیک کی کہ اسٹیٹ کے جتنے بھی تمام کردار ہیں، جس میں تمام جو ذمہ داران ہیں، ان سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، اور اصل میں متاثرین کی تو ہے جنہوں نے یہ سب کیا، ان کو واقعی ایک ٹیسٹ کیس کے طور پر بنانا چاہیے۔ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ ہم اس واقعے کو ڈسکس کریں اور کچھ دنوں کے بعد بھول جائیں اور پھر خدا نہ خواستہ کہ اگلے واقعے کا انتظار کریں۔ رمیز صاحب، آپ کو لگتا ہے ٹیسٹ کیس بنائیں گے واقعی ان کو سزا ملے گی تاکہ آئندہ اس طرح کے واقعات نہ ہو سکے، جس سے ظاہر ہے پاکستان کی جگ ہسائی ہوتی ہے اس طرح کے واقعات سے؟ دیکھیے یہ ٹیسٹ کیس بنتا ہے کہ نہیں، دیٹ از یٹ ٹو بی سین، لیکن ایک چیز جس میں مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ایک واضح تفریق کرنی چاہیے بٹوین اس اینڈ انڈیا از کہ ہمارے ملک کے اندر اکراس دی ڈیوائڈ کنڈمنیشن ہے، کوئی ifs and buts نہیں ہے، ہم سارے مل کے فرام دا ویری ڈے یہ انسیڈنٹ ہوا، کوئی بغیر کوئی وجہ تلاش کیے اور کوئی وجہ کریٹ کیے یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب دس از ایبسولوٹلی رانگ، نہ ہمارے دین میں ایسی اجازت ہے اور نہ ہمارے پاکستان کا قانون اس کی اجازت دیتا ہے۔ اس سے پہلے جو باتیں ہوئی میں ان سب باتوں سے اگری کرتا ہوں، اور نیچرلی اس طرح کے واقعات کو ڈسٹریبیوٹ نہیں ہو سکتا، لیکن میں کوئی ایک ایسی چیز جو مجھے لگتا ہے کہ آئی تھنک اٹس ورتھ ہم اس کے حوالے سے بھی بات کریں، اور وہ یہ ہے کہ اسٹیٹ کا دیٹ از دا پولیس اینڈ دی ایڈمنسٹریشن، ان کا کیا اس دن رسپانس تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ مذہبی جذبات فلیئر ہو جاتے ہیں، اس کے لیے ہمیں لانگ ٹرم ایجوکیشن کی ضرورت ہے، لیکن اگر ہم نے اس طرح کے واقعات کو ان نیئر فیوچر اگر اوائڈ کرنا ہے تو ہمارے اسٹیٹ کے پاس کوئی نہ کوئی کنٹینجنسی پلان ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ پورا دن تک یہ لوگ جو ہیں کبھی ادھر آگ لگائیں، کبھی اس چرچ کو آگ لگائیں، اور کبھی کسی گھر کو ان کی کرسچن کمیونٹی کے ڈیمیج کریں، اور ہماری اسٹیٹ جو ہے وہ بالکل ایک دور کھڑی ایک تماشائی کی طرح اس کو دیکھتی رہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ آئی تھنک دس از ویئر یو شوڈ فوکس۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس پہ ابھی تک مجھے سمجھ نہیں آ رہی وہ یہ ہے کہ جو دو کرسچن کمیونٹی کے لوگ انہوں نے گرفتار کیے ہیں، یہ فائن ناٹ رانگ وہی لوگ ہیں جن کی تصویر ان اور آگ کے ساتھ ملی تھی، تو میرا خیال ہے اٹ ڈز ناٹ میک سینس کہ اگر ایک آدمی نے بلاسفیمی کمٹ کرنی ہے تو وہ ساتھ اپنا نام پتہ چھوڑ کے جائے گا۔ تو میرا خیال اس کے اندر تفتیش کے اندر کچھ نہ کچھ سینسٹیوٹی اور کچھ نہ کچھ ڈیٹیلز کو ہمیں انکمپاس کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے یہ کوئی دشمنی کا معاملہ ہو، تو میرا خیال ایک ویل راؤنڈڈ تفتیش ہونی چاہیے تاکہ اس کے محرکات جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے آئیں۔ ابھی ہمیں آج یہ بھی سننے کو ملا کہ اس کے اندر ہو سکتا ہے کہ بیرون ملک کا کوئی نہ کوئی ہاتھ ہو، تو میرا خیال ہے کہ اب ایک جامع پوزیشن گورنمنٹ کو اس حوالے سے جو ہے ایک ڈیٹیلڈ انویسٹیگیشن کی بات لینی چاہیے۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور ڈیٹیل انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ اب ساتھ ہی اسٹیٹ کی جو ذمہ داری بنتی ہے، جو جس بات پر رمیز نے بھی بات کی کہ ایسے واقعات کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو لانگ ٹرم پلاننگ کی بڑی ضرورت ہے۔ آپ ایجوکیشن کے ذریعے اس کو آگے لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں، اور جو لوگ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں ملوث ہوتے ہیں تو خدارا ان کو بھی دیکھنا چاہیے۔ ایسے لوگ نہ مسلمان ہوتے ہیں جو آپ اپنے دین کو، اپنے ملک اور اپنے ہی وطن کو آپ باہر کیا میسج دے رہے ہیں، اور کس طرح سے آپ ایک طرح سے بدنامی بھیج رہے ہیں کہ جی ہمارے آئین میں یہ ہے، یا خدا نہ خواستہ ہمارا دین تو اتنا پرسکون اور اتنا خوبصورت دین ہے جو ضابطہ حیات جو بتاتا ہے، قرآن پاک بتاتا ہے، تو اس کے مطابق تو آپ اس طرح کے واقعات کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے۔ بہرحال جی کیفر کردار تک پہنچایا جا سکے گا ایسے شرپسند عناصر کو، ایکسپرٹس کیا کہتے ہیں آپ جان چکے ہیں۔ بریک لے رہے ہیں جی، بریک سے واپس آئیں گے۔ دوسرا سوال، مریم نواز کے خلاف ضمانت منسوخی کی درخواست سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہے۔ ہم جو بنیادی سوال رکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کیا نون لیگ کی مشکلات میں ایک مرتبہ پھر اضافہ ہونے جا رہا ہے؟ رائے لیں گے بریک کے بعد۔
नाज़रीन, पीडीएम की हुकूमत ख़त्म हो गई है, लेकिन लग ये रहा है हालात और वाक़यात देखते हुए कि नून लीग की मुश्किलात शुरू हो गई हैं, क्योंकि मरियम नवाज़ की ज़मानत मनसूखी की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ने समाअत के लिए मुकर्रर की है। सिर्फ मरियम नवाज़ ही नहीं बल्कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर आहद शीमा के खिलाफ भी नैब की ज़मानत मनसूखी की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। दिलचस्प बात यह है कि नैब ने शमीम शुगर मिल्स केस में आमदन से ज़ायद असासों के इल्ज़ाम में मरियम नवाज की ज़मानत मनसूखी की दरख्वास्त 2019 में सुप्रीम कोर्ट में ये दायर की गई थी, जिसे अदालत ने अब समाअत के लिए मुकर्रर किया है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 22 अगस्त को मरियम नवाज की ज़मानत मनसूखी की ये दरख्वास्त पर समाअत करेगा। दूसरी तरफ नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम के खिलाफ केस की समाअत हुई है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने फुल कोर्ट तश्कील देने की तजवीज़ दी है और ये कहा है कि अदालत प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस का फैसला करे या फुल कोर्ट तश्कील दे और उसके बाद जो केस की समाअत करे। जबकि चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट उमर अता बंदियाल ने अपने रिमार्क्स में कहा है कि मेरी रिटायरमेंट करीब आन पहुंची है, ये इंतहाई अहम मुकदमा है, मुझे हर सूरत फैसला देना होगा, अगर फैसला ना दे सका तो मेरे लिए बाइस शर्मिंदगी होगा। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम केस के खिलाफ जो समाअत है वो 28 अगस्त तक मुलतवी किया है। नाज़रीन, यहाँ दिलचस्प बात यह है कि इसी नैब तरमीम का फ़ायदा उठाकर पीपल्स पार्टी, नून लीग और पीटीआई के कई सियासतदान अपने केसेस से बरी हो चुके हैं और अगर ये नैब तरमीम कलअदम करार दे दी गई तो करप्शन की सभी फाइलें एक मरतबा फिर खुल सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुल्क की सियासत में ज़ाहिर है एक मरतबा फिर भौंचाल ला सकता है। अब ये फैसला के क्या असरात होंगे इसी पर बात करेंगे। मैं हाफिज साहब आपसे आगाज़ करूँगी। चूंकि मरियम नवाज के खिलाफ जमानत मनसूखी की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर, आप समझते हैं कि नून लीग की मुश्किलात में एक मरतबा फिर इजाफा हो सकता है? और जिस तरह से नैब तरमीम के हवाले से मैं बात करी थी, तो आपको लगता है कि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुल्की सियासत में एक मरतबा फिर भौंचाल ला सकता है? जी हाफिज साहब। देखिए, मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इतनी मजबूत है और वो इस तरह का कोई फैसला देगी कि जिससे जो कानून बनाया या जो नैब तरामीम करके फायदा लिया गया, जो माजी की 15 माह की हुकूमत के जो जिम्मेदारान थे उन्होंने, तो उस पर कोई असरअंदाज हो सकेगा। लेकिन वल्लाहु आलम अब क्या करते हैं चीफ जस्टिस साहब। अगर ये काम करना था तो उस वक्त इनको करना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट इस वक्त आपस की लड़ाई में, और चीफ जस्टिस साहब के खुद भी उन्होंने कहा कि दिन थोड़े से हैं अब, तो बहरहाल ये एक सवालिया निशान तो है ना कि जब आप बरसर इक़्तिदार आ जाएं तो आप अपने केस दिनों में माफ करवा लें या आप अपने केसों से दिनों में बरी हो जाएं। माजी में हमने याद होगा हम सबको कि बैंकों के कर्जे माफ होते थे, अब ये केसों के मामलात में हैं। तो ये कौम बेचारी, कौम अपनी भूख में फंसी हुई है। कौम को वैसे हाफिज साहब इन्होंने ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। नहीं, कौम बेचारी ना ट्रक की बत्ती के पीछे है जी, ना गाड़ी के बत्ती के पीछे है। कौम तो ये सोचता है मजदूर आदमी के शाम को मेरे घर में रोटी पकेगी या नहीं पकेगी। वो 50 करोड़ को माफ करवा, 50 अरब माफ करवा ले, 18 अरब करवा ले। आप देखें ना जिस तेजी के साथ ये केस जो है वो हुक्मरान साहब का, हुक्मरान पार्टी के, उस वक्त भी मैं कहता था कि भाई अगर ये केस 2 माह बाद फारिग हो जाते तो कौन सी क़यामत आ जाती। तो अब देखना ये है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि जो मौजूदा नैब के चेयरमैन हैं जनरल भट्ट साहब, मैं नहीं समझता कि वो कहीं कंप्रोमाइज करेंगे। जो अगर उनके पास कोई शवाहिद हुए, उनके पास कोई सबूत हुए, तो वो जरूर जो है कोशिश करेंगे कि नैब के जो मुकदमात हैं वो किसी के खिलाफ भी हों, बिला तफरीक लेके चलें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, अब कोई ज्यादा तवक्कुआत सुप्रीम कोर्ट से वर्सेस नून लीग नहीं रखनी चाहिए। चले जी आमिर ज़िया साहब। जी मैं ये कह रहा था कि जो बड़ी शर्मनाक किस्म की लेजिस्लेशन थी नैब लॉज में, कवानीन, वो नैब कवानीन को बेहतर बनाने के लिए नहीं थी बल्कि चंद खानदानों को, चंद अफराद को जो है फायदा पहुंचाने के लिए थी। और उसके नतीजे में देखा कि आपने जिस तरह से मतलब बैकलैश आया, तो बड़ा खुशाइन बात है कि सुप्रीम कोर्ट अगर इस पे फैसला करके जाती है, और ज़ाहिर है कि उसके बाद अगर ये फैसला जो लोग एक्सपेक्ट करें कि जी मनफी होगा, अगर मनफी हुआ तो उसमें आसान नहीं होगा कि इसको जो आगे सुप्रीम कोर्ट है उसको तब्दील करेगी, क्योंकि मुतनाज़ा फैसला है। फिर एक और बात हमें समझनी चाहिए कि अगर शरीफ खानदान के खिलाफ जो आपका बुनियादी सवाल है कि शरीफ खानदान या दीगर जो लोग करप्शन में मुलव्वस हैं उनके खिलाफ अगर इदारे हमारे मुतहर्रिक होते हैं तो ये बड़ी खुशाइंद बात होगी। क्योंकि इसलिए खुशाइंद होगी कि अगर इदारों को अपनी जो साख को दोबारा से कहते हैं रिवाइव करना है,
اس کے لیے آپ کو کہتے ہیں نا کہ بغیر کسی تفریق کے، بغیر کسی اس کے جو ہے آپ کو اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہوگی. اس میں صرف یہ نہیں ہوگا کہ پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے افراد کی ہو رہی ہو، کیونکہ سب کو پتا ہے پی ٹی آئی کے تو گناہ جو ہے بقول چپتے وہ تو 3.5 پونے 4 سال کے ہیں. تو ان لوگوں کا تو کھاتا تو کئی دہائیوں پہ مبنی ہے. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ جو ہے چونی کی چوری کے اوپر مبینہ آپ جو ہے اکاؤنٹیبلٹی کریں، اور جہاں پر پوری بیکری غائب ہو گئی، بسکٹ چوری پہ سزا دیں اور بیکری کو تباہ کرنے کے اوپر آپ کسی کو کچھ نہ کہیں. تو بڑی خوشائند بات ہوگی کہ اگر منصفانہ طریقے سے آزادانہ طریقے سے یہ ہو. میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کے لیے بھی ایک میسج ہے کہ وہ جو آنے کے لیے پڑ توڑ رہے ہیں کہ وہ ان کے اوپر 2 مقدمات میں وہ کنوکٹڈ ہیں، العزیزیہ کے اندر اور اس میں ایون فیلڈ کے اندر. تو ان کے لیے بھی، اور سب کو پتا ہے کہ کس طرح کا انہوں نے حساب کتاب دیا ہے، اور ان کے اوپر ٹھیک ہے حدیبیہ پیپر مل کا بہت بڑا کیس تھا، پناما سے بڑا کیس تھا، تو وہ بند کر تو دیا خبریں گیا. یہی ہے نا مرزا صاحب، وہ آ بھی رہے ہیں اور وہ جیل جانے کے لیے بھی تیار ہیں. مشکل لگ رہا ہے جی مجھے، میں بہت مشکل لگ رہا ہے. وہ جب تک ان کے تمام چیزیں مطمئن نہیں ہو جاتے وہ واپس وطن نہیں آئیں گے. جیل جانے کے لیے نواز شریف صاحب نہیں آئیں گے وطن، وہ سوچ سمجھ کر آئیں گے. اور عدم اعتماد تھا کہ اپنے بھائی کے دور میں نہیں آئے، اب وہ حکومت کے زیر نگرانی آئے، یہ بہت بڑا سوال ہے. اور بے شک وہ کہتے ہوں کہ جی ان کے تعلقات بہت اچھے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے، لیکن اسٹیبلشمنٹ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بھی بڑے زخم کھائے ہیں، دونوں نے ایک دوسرے زخم کھائے، تو آسان نہیں ہوگا ان کی جو واپسی کا سفر ہے ان کا بھی اور ان کی بے صاحبزادی کا بھی. ٹھیک ہے جی، آپ سمجھیں یہ ظاہر ہے ایک اداروں کی ساکھ جو ہے وہ بحال ہونی چاہیے، اور یہ بڑا خوشائند بات ہوگی جس طرح سے اگر نیب کے حوالے سے بھی کیس ٹیک اپ کرتی ہے اگین سپریم کورٹ، اور باقی معاملات بھی دیکھتے ہیں. لیکن سوال وہی ہے کہ ہمارے اداروں کو مضبوط ہونا چاہیے، اور یہ جو ہم سسٹم کے فیلئر کی بات کرتے ہیں تو ڈیفینیٹ یہ سارے اسپیکٹس اسی کے اندر جاتے ہیں. ابھی ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک سے واپس آئیں گے. ہمارا یہی بنیادی سوال ہوگا. ہمارے ساتھ امتیاز گل صاحب بھی ہیں، جاوید اقبال صاحب اور رمیز صاحب ہیں، ان کا ٹیک لیں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. امتیاز گل صاحب، بنیادی سوال وہی آپ سے کہ مریم نواز کی ضمانت منسوخی کی درخواست سماعت کے لیے مقرر، آپ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ کی مشکلات میں ایک مرتبہ پھر اضافہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، نون لیگ کی جو پرانی قیادت ہے ان کے لیے میرے خیال ہے مشکلات قائم رہیں گی. جس طرح پی ٹی آئی کے چیئرمین ان کے ساتھیوں کے لیے مشکلات ہیں، اس طرح ان کے لیے بھی رہیں گی. لیکن ابھی کوئی بہت زیادہ ہمیں بڑا کلیئر ہونا چاہیے کہ سپریم کورٹ کے ذریعے محض ان لوگوں کی مشکلات آسان ہو سکتی ہیں جن کا بڑے گھروں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کو میں امید ہے کہ آپ سمجھ گئے کیا کہ جب ان پہ وہ آزاد ہوں گے فیصلے کرنے میں تو پھر شاید ان کا کوئی مداوا ہو جائے، اور اگر ادھر سے بھی اگر ان کو سگنل ملا ہو. لیکن بحیثیت مجموعی یہ سپریم کورٹ، آئین، میرے خیال ہے یہ ساری باتیں ابھی ریلیونٹ ہو گئی ہیں. ہمیں اب آگے کی طرف دیکھنا چاہیے کہ پاکستان میں اب کتنا بڑا سیاسی اور اقتصادی انقلاب آنے والا ہے. صحیح ہے جی. جاوید اقبال صاحب جی، میرے خیال میں آپ نے جو سوال کیا ہے کہ اس سے نون لیگ کی مشکلات بڑھیں گی، میرا نہیں خیال کہ نون لیگ کی مشکلات بڑھیں گی. نون لیگ کی مشکلات اس وقت تھیں جب ان کے خلاف اس طرح کے کیسز ہوئے اور پھر عجیب و غریب قسم کے فیصلے آئے جس کے نتیجے میں پوری جو جماعت تھی وہ قیادت سے بھی محروم ہوئی. سینٹ کے انتخابات میں ان کے ساتھ جو کچھ ہوا، مشکلات تو اس وقت تھیں جب میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنی بیمار اہلیہ کو بستر مرگ پر چھوڑا ہے. مریم نواز شریف اپنی والدہ محترمہ کو بستر مرگ پر چھوڑائیں اور قانون کے آگے انہوں نے سرنڈر کیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو نیب ترامیم کا جو سوال آپ نے اٹھایا ہے، یقینی طور پر ہم یہ نہیں جانتے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا کیا فیصلہ ہوگا، لیکن جس طرح سے ان قوانین کا استعمال کیا گیا تو ہم، آپ اور ہمارے سب ساتھی جانتے ہیں کہ انہی قوانین کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان کے جس قسم کے تحفظات سامنے آئے اور جس قسم کی ریزرویشن سامنے آئیں، اس کے بعد یقینی طور پر یہ ضروری ہو گیا تھا کہ یہ ترامیم لائی جاتی ہیں. اب ترامیم پر اختلاف یقیناً ہو سکتا ہے کیونکہ اس وقت کی جو اپوزیشن تھی اور پھر وہ ظاہر حکومت میں آئی، اتحادی جماعتیں حکومت میں آئیں، تحریک انصاف اپوزیشن میں گئی. تحریک انصاف حکومت میں رہتے ہوئے بھی اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے اور اہم قانون سازی کے معاملات پر بات کرنے کو تیار نہیں تھی، اور جب وہ اپوزیشن میں گئی تو ظاہر ہے پھر اتحادی جماعت کے ساتھ وہ بیٹھنے کو تیار نہیں تھی. تو لہٰذا ایک ظاہر ہے ایک خلا تو پیدا ہو گیا تھا اس وقت بھی حکومت اور اپوزیشن کے درمیان. میں سمجھتا ہوں کہ اب ظاہر ہے
یہ 4 سال بعد اس کیس کو لگایا گیا ہے، ٹھیک ہے، احترام معزز عدلیہ کا، لیکن ظاہر ہے کہ اس سے پہلے بھی جو اکثریت جماعتیں تھیں وہ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے استدعا کرتی رہی ہیں، درخواست کرتی رہی ہیں کہ اہم جو معاملات ہیں اس میں ایک فل کورٹ تشکیل دیا جائے، جس کی طرف جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے بھی اشارہ کیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہرحال میرا نہیں خیال کہ اب ہم ایک بار پھر کسی ایک عدم استحکام کی طرف ہم چلے جائیں، چاہے وہ قانونی معاملات ہوں، چاہے وہ ملک کے اندر سیاسی معاملات ہوں. ٹھیک جی رمی صاحب. دیکھیے میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے اگر میں نیب امینڈمنٹس کی بات کروں تو یہ نیب امینڈمنٹس تو اٹ گوز وداؤٹ سیئنگ کہ پولیٹیکل پارٹی کے لیڈرز کی اپنے انٹرسٹ میں تھیں، لیکن ان کو کورٹ اسٹرائک ڈاؤن کر سکتی ہے یا نہیں اس کی بنیاد اس بات پہ ہوگی کہ کورٹس کیا ڈٹرمن کرتی ہیں کہ یہ اگینسٹ دا اسپرٹ آف دا کانسٹیٹیوشن ہے، کیونکہ جو ایکٹیویٹی پارلیمنٹ انڈر ٹیک کرتا ہے وہ اس طرح سے کورٹس اسٹرائک ڈاؤن نہیں کر سکتی، وہ کانسٹیٹیوشنلی پروٹیکٹڈ ہیں. جہاں تک بات ان کیسز کی ہے جو مریم نواز صاحبہ کے خلاف جو ری اوپن کے لیے کینسلیشن آف بیل کے لیے سپریم کورٹ اپروچ کیا ہے نیب نے چودھری شکر کیس کے اندر، تو میرا خیال ہے کہ اکارڈنگ ٹو دی لائرز جو کہ اس کیس سے کنیکٹڈ ہے وہ کہتے ہیں there is nothing much to worry about for PMLN. لیکن اگر کوئی چیز پریشان کن ان کے لیے ہوتی بھی ہے تو یہاں بہت بڑا سوال یہ ہوگا کہ اسی نیب سے میاں صاحب نے 7 بلین کے کیس کے اندر جو ہے وہ بریت حاصل کی تھی، جس کے اندر نیب کے آئی او صاحب نے خود آگے کہا تھا کہ جناب ہمیں ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملے. تو یہ میرا خیال یہ بھی انٹروسپیکشن PMLN کے لیے اندر بھی ضروری ہے کہ کیا ہوا کہ شہباز شریف صاحب جو ہے اپنے سارے کیسز جو ہیں وہ پیدر پہ ختم کرا گئے، لیکن مریم صاحبہ کا کیس اور میاں صاحب کے کیسز جو ہیں ایز از وہیں پہ موجود ہیں. بالکل صحیح ہے جی، آپ کا پوائنٹ آ گیا. بات تو یہی ہے کہ اس ملک میں جس طرح سے امتیاز گل صاحب بھی کہہ رہے ہیں، ہم دعا کریں گے کہ سیاسی اقتصادی انقلاب بھی آئے اور قانون کی پاسداری بھی ہو، اور جو اداروں کی ایک ساکھ ہے وہ بھی برقرار ہونی چاہیے. اور جو سسٹم کی ہم بار بار بات کرتے ہیں، سسٹم اگر بہتر سے بہترین کی طرف جائے گا تو ڈیفینیٹ اداروں کی ساکھ بھی بحال ہوگی اور قانون کی پاسداری بھی مکمل طور پر ہوگی. آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی. فیڈ بیک دیجیے گا. خیال رکھیے. اللہ حافظ.